GHQ में मुनक्किद होने वाली तकरीम शहदा की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा बैठे थे। इस सब के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और इसे एक वाज़ेह पैगाम कहा जा रहा है। इस हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करनी है, जबकि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर फ़ौज की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। एक जानिब ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब इमरान रियाज खान जो कि 15-16 दिन होने को आए हैं और लापता हैं, इस वक्त मिसिंग हैं, उनके हवाले से अदालती समाअत का अहवाल और पहली मरतबा जो एजेंसीज़ हैं जिनमें ISI और MI हैं उनका इमरान रियाज पर जो मौक़िफ़ है वो भी इस वक्त सामने आ चुका है। केस क्या मज़ीद सुलझेगा या इन चीज़ों से मज़ीद उलझने जा रहा है, इस हवाले से भी तफसीलात हैं। और परवेज़ इलाही उनको इमरान खान का साथ जो है वो ना छोड़ने की अब सज़ा दी जानी है और परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी के लिए जो पहला कदम है वो उठ चुका है, अदालती रिलीफ ख़त्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत से मामलात हैं और बहुत सी और चीज़ें भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि आज पूरी कौम जो है वो अपने शहदा की तकरीम का दिन, उनकी इज़्ज़त का दिन वो मना रही है। और इस चीज़ के ऊपर किसी पाकिस्तानी को, किसी मुहिब्बे वतन शख्स को 1% क्या रत्ती बराबर भी कोई दूसरी राय इस वक्त होनी ही नहीं चाहिए कि हमारे शहदा और उनकी कुर्बानियाँ और उनके लवाहिकीन, हम उनके मकरूज़ थे, हम उनके मकरूज़ हैं और हम उनके मकरूज़ रहेंगे। सरहद पे जो जवान जान देता है वो उस गोली जो सरहद में आके उसके सीने पे लगती है वो दरअसल मुझ तक आनी होती है, वो दरअसल हम सब तक आनी होती है और वो उस गोली की रास्ते में रुकावट बनता है और अपना सीना आगे करता है। और मैं ये बात हमेशा कहता आया हूँ कि हम जो मर्ज़ी कर लें, हम जितनी मर्ज़ी बातें कर लें, हम जितनी मर्ज़ी तकारीब कर लें, हम जितने मर्ज़ी ट्रिब्यूट्स पेश कर लें, हम उस एक लफ्ज़ का कर्ज़ अदा नहीं कर सकते जो 5 बहनों का इकलौता भाई और जवान बेटा, जब उसकी जो लाश है, जब उसका जसद खाकी वो वतन पे कुर्बान होता है, वो फ़ौजी जवान, और उसकी जब मैयत लाई जाती है उसके घर, तो उसका वालिद, बूढ़ा वालिद अपने कांपते हाथों से जब उसकी मैयत को देखता है, उसके जनाजे को कंधा देता है, उसकी शक्ल को देखता है, तो वो एक लफ्ज़ कहता है। वो लफ्ज़ बड़ा मुश्किल है अदा करना, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। तो ज़ाहिर बात है कि इन कुर्बानियों का कोई नेमुल बदल जो है वो नहीं हो सकता। कुछ सियासी डेवलपमेंट्स भी हैं और फिर तकरीब के ऊपर भी आते हैं जो सवाले से चीज़ें हो रही हैं और उस पर जो मेरी राय है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी हलचल है वो इस वक्त बहुत तेज़ी से जारी है। वज़ीर-ए-आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी ओन चौधरी, उन्होंने भी अब कहा है कि अगर हमें लोगों को मनाने के लिए उनके घरों में जाना पड़ा तो हम जाएंगे। और इन्होंने कहा कि जी, जहांगीर तरीन PTI के अंदर अपने दोस्तों से राब्ते में है, अगले 2-3 दिनों में अच्छी खबरें मिलेंगी। यानी वो चीज़ जो मैं आपके सामने रख रहा था 3 दिन से, और कल फ़याज़ुल हसन चौहान ने इशारा दिया और अब जहांगीर तरीन ग्रुप के जो रुएं रवां हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप ने जो इस इम्पोर्टेड सरकार को लाने में और इस रजीम चेंज में अपना किरदार अदा किया, उसके जो बेनिफिशरी हैं ओन चौधरी, जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन ख़ुसूसी बनाया गया, उन्होंने इसे कन्फर्म कर दिया है। और उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान अपने पुराने दोस्तों ने, और जितने पुराने दोस्तों, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन हमारे नौजवानों को गलत राह पर डाला गया। ओन चौधरी ने कहा कि आमिर कियानी इमरान खान का 25 साल से दोस्त था, उनसे भी हमारा इज़्ज़त और एहतराम वाला रिश्ता है। अगर हमें लोगों को मनाने के लिए उनके घरों तक, उनकी चौखट पर भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। अच्छा, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब वही छूटता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उनके हवाले से चीज़ सामने आई और उन्होंने एक रिमार्क्स दिए जो कि अज़राए तफन्नुन नहीं थे, जो कि बहुत सीरियस रिमार्क्स थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असद कैसर की मुकदमात जो है उनकी तफसीलात मांगने वाले केस के ऊपर समाअत हुई। असद कैसर का भी मूड नहीं बना प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये जस्टिस अरबाब ताहिर ने वकील से इस्तफसार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मामला ख़त्म करें। जस्टिस अरबाब ताहिर के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहे जो हैं वो गूंज उठे। खैर, हमारे मुल्क में यही है कि जो रोने वाली चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों के ऊपर हमें रोना आना चाहिए, जो रोने का मकाम होता है, उस पर हम कहका लगा के उस बात को हवा में उड़ा देते हैं। तो कभी कभी वैसे ये कहका भी मानी खेज़ होता है, ये बेबसी की अलामत भी होता है। जब
اب آپ کچھ نہ کر سکیں۔ اچھا، اسد قیصر صاحب کا تو یہ ہوا کہ اسلام آباد پولیس نے 6 FIRs کا ریکارڈ انہیں پیش کر دیا۔ اب یہاں پر یوم تکریم شہداء ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں، ایک معاملہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں، اور یہاں پر ایک جانب تو پالیٹکس اس وقت چل رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی نہیں ہے، بلکہ نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ کو میں سٹیٹمنٹ داغنا کہوں گا، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ داغی ہے کہ جی عدلیہ نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا، ڈکٹیٹرز کو اس عدلیہ نے خوش آمدید کہا اور اس طرح کی چیزیں۔ وہیں دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے شر پسندوں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں، لہٰذا انہیں ضرور سزا ملے گی۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کی عمارت کا دورہ کیا، جہاں ڈی جی ریڈیو پاکستان نے انہیں 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے بریفنگ دی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی اسی عمارت میں، ریڈیو پاکستان پشاور کی اسی عمارت میں 14 اگست 1947 کو آزادی کی صدائیں بلند ہوئی تھیں، اور یہاں پر 9 اور 10 مئی کو دلخراش واقعات پر پوری قوم جو ہے اس کے دل رنجیدہ ہیں۔ تاریخی اور قومی ورثے کو جلا دینا کہاں کی حب الوطنی، اور اس طرح کی انہوں نے کچھ چیزیں کہی ہیں، کچھ باتیں کہی ہیں۔ وہیں دوسری جانب اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ اسے کہہ لیں، یا سیاسی دباؤ جو ہے وہ بڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس وقت اسی طریقے سے بہت تیزی سے، بہت زور و شور سے جاری ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی عبوری ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی ہے۔ لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے پرویز الہی کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے کیس کی سماعت کی، جس میں سابق وزیر اعلیٰ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پرویز الہی کو سینے میں تکلیف ہے اور وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ وکیل کے موقع پر پروسیکیوشن نے کہا کہ پرویز الہی نے گزشتہ پیشی پر میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا تھا جو جعلی ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ رپورٹس دکھائیں، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ بعض عدالت میں میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا، جس کے بعد عدالت نے چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ اینٹی کرپشن عدالت سے پرویز الہی صاحب کی عبوری ضمانت خارج ہونے کے بعد ان کی گرفتاری جو ہے اس کا خدشہ اور اس کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور اب یہ گرفتاری جو ہے یہ کسی بھی لمحے آپ کو اس طرح کی کوئی خبر پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے بھائی عمران ریاض کے حوالے سے، بڑے ہم لوگ پریشان ہیں، ان کی فیملی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں اس سے پہلے بھی سب کو ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ خدا را عمران ریاض جو ہے اسے بازیاب کروایا جائے۔ ہمیں بس کسی بھی طریقے عمران ریاض اسی حالت میں واپس چاہیے جس حالت میں عمران ریاض کو سیالکوٹ ایئرپورٹ، یا اس سے 2 دن پہلے وہ میرے گھر آئے تھے کھانے پہ، اس حالت میں ہمیں ہمارا بھائی واپس چاہیے۔ اب لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی بے بس ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے، اور عمران ریاض بازیابی کیس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی کمرہ عدالت پہنچے۔ عمران ریاض خان کے جو والد ہیں، صحافی اور پولیس حکام جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور چیف جسٹس امیر بھٹی جو ہیں انہوں نے عمران ریاض کے والد کی درخواست کے اوپر سماعت کی، اور عمران ریاض کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے مزید کیا درخواست ایڈ کی ہے، اور ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے کہا کہ اس درخواست میں وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ سمیت دیگر جو ہیں انہیں فریق بنایا گیا ہے۔ چیف جسٹس امیر بھٹی نے اس کے اوپر کہا کہ اس کیس کو اگر سیاسی بنا دیں تو شاید میں اس طرح سن نہ سکوں، اور آپ کی اس درخواست سے پہلے میں نے آرڈر کر دیا ہے، میں نے ان سے جواب مانگ لیا ہے جن کو آپ نے فریق بنایا ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں، آپ اسے سیاسی نہ بنائیں۔ اور انہوں نے یہ چیز جو کہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، ایک اور ریمارکس بھی ان کے تھے جو جسٹس صاحب کے بڑے الارمنگ سے تھے، دلچسپ تھے، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے امیر خان بھٹی صاحب۔ عمران ریاض کیس میں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آئی جی پنجاب کہاں ہیں، اور انہیں بتایا گیا سرکاری وکیل کی جانب سے کہ آئی جی پنجاب گجرانوالہ یوم شہداء کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کا جو سکیجول ہے وہ طلب کیا، اور بیانی حلفی کے ساتھ آئی جی پنجاب کا سکیجول جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کرنے کا کہا۔ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈی آئی جی لیگل جو ہیں وہ پیش ہوئے عدالت میں، اور انہوں نے پہلی مرتبہ ایجنسیز کا نام لے کر بتایا ہے کہ ان ایجنسیز سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، اور ایم آئی جو ہے یعنی کہ جو ملٹری انٹیلیجنس ہے اور جو ہمارے ملک کی اہم ترین اور پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، انہوں نے عمران ریاض کی حراست سے متعلق واضح انکار کیا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے ویسے ایک بات کہی کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ آپ ان سے ان کی حراست کا پوچھیں، ہمیں تو یہ شک تھا ہی نہیں کہ ایم آئی یا ISI کی حراست میں ہو سکتے ہیں، ہم نے تو صرف اتنا کہا تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آپ ان ایجنسیز سے پوچھیں، یہ بڑی ورلڈ کلاس ایجنسیز ہیں، اور عمران ریاض خان جو ہیں انہیں بازیاب کروانے میں یہ ایجنسیز جو ہیں یہ آپ کی معاونت کریں، اور یہ ایجنسیز اپنا مثبت اور پازیٹیو کردار جو ہے، اپنے وسائل جو ہیں انہیں بروئے کار لائیں۔
لیکن انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے پہلی مرتبہ کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی جو ہیں یہ دونوں جو ملٹری کی ایجنسیز ہیں، ایک انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے، ایک ملٹری انٹیلیجنس ہے، انہوں نے عمران ریاض جو ہیں ان کی موجودگی سے، ان کی اپنے پاس حراست سے واضح انکار کر دیا۔ اور اس سب کے اندر چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کو کچھ تو پرفارمنس دکھائیں، اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم بتائیں تو ایک شہری کی بازیابی کے لیے کیا کام کیا، آپ لکھ کر دیں 3 دن میں آپ نے کیا کام کیا۔ عدالت کی خواہش یہ تھی کہ عمران ریاض خان کو ریکور کریں، اور انہوں نے ویسے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم نے کہا کہ اسے ریکور کروائیں، ہم نے تو یہ تو نہیں کہا کہ کس نے گرفتار کیا یا کس کی حراست میں ہے۔ اور ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے کہا کہ عمران ریاض کے جو والد ہیں انہوں نے درخواست دی ہے اور یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس امیر بھٹی نے کہا کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ عدالت لوگوں کے دکھوں کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، ہم نے بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرنا ہے، دیر سویر کو ایشو نہیں بنانا، ہم نے زندگی کو محفوظ کرنا ہے۔ عدالت نے تحریری طور پر جواب مانگا ہے، یعنی ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہے ان کی زندگی، ان کی ویل بینگ جو ہے اس کا کسی بھی طریقے سے دفاع کیا جا سکے۔ میاں علی اشفاق نے بھی اپنے دلائل دیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، ابھی ہم خاموشی کے ساتھ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور جس دن ہمیں لگا کہ کچھ کرنا ہے اور یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے اس دن ہم حکم بھی دے دیں گے۔ عدالت نے وکلا پر مشتمل ایک کمیٹی بنا کے انہیں کہا ہے کہ آپ پولیس جو ہے اس سے جو چیزیں ہیں وہ کریں۔ اچھا، عمران ریاض کے جو والد ہیں انہوں نے کہا کہ آئی جی پنجاب نے جب عہدہ سنبھالا تھا تو میرے بیٹے نے تو ایک مکمل پروگرام کیا تھا۔ اچھا، اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے ایک بات کہی، کیونکہ وہ والد یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آئی جی پنجاب کی توہین کا ایک نوٹس بھی ایف آئی اے نے عمران ریاض کو بھیجا ہوا تھا، تو یہ ایک پرسنل وینڈیٹا کا جو ایک اینگل ہے وہ میاں علی اشفاق صاحب نے اور دیگر وکیلوں نے اٹھایا۔ تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ نکتہ چینی کرنا ذریعہ آمدن بن چکا ہے، جس پر جتنا بڑا الزام لگائیں تو اتنا وی لاگ پاپولر ہوتا ہے، یہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے مجھے افسوس ہے۔ اب یہ چیف جسٹس صاحب کے آنریبل کے ریمارکس ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور یہ بات بڑی عجیب سی ظاہری بات ہے، اس نے ایک وہاں پہ سب کو حیران بھی کیا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کیا، although تنقید جو ہے وہ ایک صحافی کا، ایک پولیٹیکل کمنٹیٹر کا، ایک تجزیہ کار کا حق ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سماعت اب ملتوی ہو چکی ہے، اور اس سب کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ کسی کو انصاف نہیں مل رہا بشمول عدالتوں کے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یوم شہداء کی جس طرح سے تقریب ہوئی پورے پاکستان میں، آج عقیدت اور احترام سے یوم تکریم شہداء اور شہدائے پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، اس سب کے اندر پاکستان کی ملٹری کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اس سب کے اندر آئی ایس پی آر نے کہا کہ کسی کو بھی شہداء کی لازوال قربانیوں کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستانی قوم شہداء اور ان کے قابل فخر خاندانوں کی مقروض رہے گی۔ شہداء ہمارا فخر ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ آج پوری قوم کے لیے ہر شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ اس سب کے اندر صدر مملکت کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، دیگر لوگوں کی سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں، لیکن ذاتی طور پہ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج ایک تصویر آئی جس میں جنرل عاصم منیر صاحب بیٹھے اور ساتھ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ بیٹھے، اس کے اوپر عاصمہ شیرازی صاحب نے لکھا کہ بیڈ ٹیسٹ، یعنی اس چیز نے ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ کیا، اور اس پر بہت سے صحافی جو ہیں وہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ باجوہ صاحب کے حوالے سے میں ان کا ناقد ہوں، اور میں نے ایک تقریر بھی کی تھی جب پچھلی مرتبہ عمران بھائی جب اریسٹ ہوئے تھے، تو اس وقت میں نے باجوہ صاحب کے اوپر کھل کر تنقید بھی کی تھی، جس کے بعد آئی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری فار فیو ویکس۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف باجوہ صاحب نہیں تھے، ساتھ سابقہ جوائنٹ چیف بھی تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پھول ہیں وہ ویٹرنز کی طرف سے باجوہ صاحب نے اور ان لوگوں نے چڑھائے، پھر جو آپ کی سول سوسائٹی ہے اس کی طرف سے فلنتھراپسٹ ہو جائے، ایجوکیشنسٹ ہو گئے، انہوں نے پھول چڑھائے، آپ کے کرکٹرز بابر اعظم اور رضوان وہاں پر موجود تھے، تو سب نے باری باری، یہ ایک سمبولک ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہداء جو ہیں ان کے معاملے کا ان کا یہ معاملہ ہے نا، اور شہداء کی تکریم کا معاملہ، اس میں کوئی آپ کا پولیٹیکل یا پرسنل ڈفرینس، یا ایون عاصمہ شیرازی صاحبہ نے یہ بات کی، حامد میر صاحب شیئر کر رہے ہیں، متی اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کیا ہی مجبوری ہوگی ان کی کے ساتھ بٹھانا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب شہداء کی بات آتی ہے تو پوری قوم جو ہے وہ غیر مشروط اور ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے، کیونکہ ہمارے شہداء ہماری ریڈ لائن ہے، انہوں نے بھئی آپ کے اور میرے لیے جان دی ہوئی ہے، تو ہمارے شہداء جو ہیں ان کا جب بھی معاملہ آئے گا تو پوری قوم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں کم از کم اس کاز، اس تقریب اور اس دن کی حد تک کم از کم ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے تو بہتر ہے۔ ایسی ڈسکشنز بھی بیڈ ٹیسٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان پاکستان۔